अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। मियाँ साहब ने मुझे मुखातब करते हुए कहा, अब तुम घर जाओ और आराम करो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा ने चाहा तुम्हारी तबीयत भी संभल जाएगी। अकबर ने झुक कर मेरे मियाँ साहब को सलाम किया, फिर मुझे गोद में उठा लिया। मैंने रुखसत होते वक्त मियाँ साहब के नूरानी चेहरे पर नज़र डाली तो वो आंखें बंद किए हुए थे और मुंह ऊपर उठाए गालिबन मेरे हक़ में दुआ फरमा रहे थे। अकबर मुझे गोद में लिए उल्टे कदमों कोठरी से बाहर आ गया। फिर वो तांगे वाले की मदद से घर वापस ले आया। घर पहुंचकर उसने एक बार फिर तांगे वाले को उसकी ज़ायद खिदमत के एवज़ ज़्यादा किराया देना चाहा, लेकिन उसने सिर्फ़ अपनी असल उजरत ली और ख़ामोशी से चला गया। उसके जाने के बाद अकबर मेरे करीब आकर बैठ गया और मेरा सर सहलाते हुए पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ज़्यादा थकान तो नहीं महसूस कर रहे? नहीं, मैंने खामोशी से कहा। फिर अकबर से एक गिलास पानी मांग कर पिया और आंखें बंद करके दूसरी तरफ करवट ले ली। अकबर ने मेरे आराम के ख्याल से फिर मुझसे कोई बात नहीं की। कुछ देर बैठा आहिस्ता आहिस्ता मेरा सर सहलाता रहा, फिर उठकर अंदर चला गया। उसके दूसरे रोज़ से मेरी तबीयत संभलनी शुरू हो गई। 5वें रोज़ मैं बिल्कुल भला चंगा हो गया। अब ना नकाहत बाकी थी और ना कमज़ोरी। ये सब मियाँ साहब की दुआओं का नतीजा था, वरना मेरा बुखार अव्वल तो इतनी जल्दी ना उतरता और अगर उतर भी जाता तो कमज़ोरी महीनों बाकी रहती। अकबर को मेरी सेहत याब होने पर बेहद खुशी हुई थी। जिस रोज़ मैंने गुस्ल सेहत किया उस रोज़ अकबर ने कहा, अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? क्या मियाँ साहब से मिलने के बाद भी तुम अपने पुराने ख्यालात पर कायम रहोगे? कुछ ना कुछ तो बहरहाल करना होगा। मैंने जवाब दिया, मियाँ साहब का सवाल तो मैं उनकी अज़मतों का कायल हो चुका हूँ। अगर वो मुझे कदम बोसी की इजाज़त ना देते तो शायद मेरा बचना भी मुश्किल हो जाता। ये सब मियाँ साहब की दुआओं का नतीजा है। अकबर और मैं बहुत देर तक मियाँ साहब की बात करते रहे। फिर अकबर ने मुझे कुरेदते हुए पूछा, शायद क्या तुम अब भी मुझे ना बताओगे कि उस रात तुम्हें क्या हादसा पेश आया था? मुझे अफसोस है कि इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान खोलने से कासिर हूँ, लेकिन तुम्हें इतना ज़रूर यकीन दिला सकता हूँ। कहा, इस हादसे के बारे में जो क्या सराई तुमने की थी वो गलत है। क्या कोई ऐसी ख़ास बात है जो तुम मुझसे भी नहीं कह सकते? अकबर ने इसरार किया तो मैंने मजबूर होकर कहा, तुम अगर बज़िद हो तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उस रात मैं तुम्हारे मना करने के बावजूद मियाँ साहब की असलियत का राज जानने के लिए पहाड़ी पर चला गया था। वहाँ मैंने क्या देखा और क्या सुना उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा दिल गवाही देता है कि मैं ज़रूर किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाऊंगा। अकबर ने मेरी बात सुनी तो उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो मुझे ताज्जुब खेज नज़रों से घूरता हुआ बोला, मुझे खुद भी हैरत थी कि आखिर तुम्हारा बुखार टूटने का नाम क्यों नहीं ले रहा। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि अब तुम मियाँ साहब की दुआओं की बदौलत रूबा सेहत हो गए हो। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि अब तुम दोबारा कभी मगरिब की नमाज के बाद इस पहाड़ी की तरफ भूल कर भी नहीं जाना। जाहिर है कि एक बार अपने किए की सज़ा भुगत लेने के बाद अब मैं दोबारा ही गलती नहीं कर सकता। मैंने सिद्ध के दिल से कहा। फिर गुफ्तगू का रुख बदलने के लिए बोला, मेरे नज़दीक अब सिर्फ तलाश माश का मसला रह गया है। मैं कल से दोबारा रोज़गार की तलाश में निकलूँगा। मुझे यकीन है कि खुदा तुम्हें इस बार ज़रूर कामयाब करेगा, लेकिन मेरी मानो तो तुम इस सिलसिले में भी मियाँ साहब से मिलो। मुझे कभी उम्मीद है कि वो तुम्हारी मदद फरमाएंगे। मेरा ख्याल भी यही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन और अपनी किस्मत आजमा लूँ। अगर कामयाबी हो गई तो ठीक, वरना मियाँ साहब की कदम बोसी के लिए उनके दरबार में हाज़िरी दे दूँगे। दूसरे रोज़ मैंने फिर मुलाज़मत के लिए सिलसिले में भाग दौड़ शुरू कर दी। जहाँ जहाँ भी ज़हन ने मशवरा दिया दरख्वास्त गुजार दी। मुझे तवक्को थी कि कहीं ना कहीं किस्मत ज़रूर यावरी करेगी।
لیکن ایک ہفتے تک متواتر صبح سے شام تک ادھر ادھر بھاگے پھرنے کے باوجود ملازمت نہ ملی۔ اکبر برابر میری دلجوئی کرتا اور ہمت بڑھتا رہا۔ میاں صاحب سے مل لینے کے بعد میرے خیالات بڑی حد تک بدل گئے تھے۔ میں نے طے کیا تھا کہ اب محنت مزدوری کر کے ایمانداری سے زندگی گزاروں گا، مگر ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ پھیر دیا۔ میں ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جس کے پاس دولت ہے، اور دولت کے ساتھ طاقت بھی۔ غریب انسانوں کا اس جہان میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس روز کپڑے کے ایک بیپاری نے ترس کھا کر مجھے اپنے حساب کتاب لکھنے اور دکان پر تھوڑا بہت کام کرنے پر ملازمت رکھ لیا تھا۔ تنخواہ 75 روپے ماہوار طے کی۔ ہر چاند کے یہ تنخواہ بڑی قلیل تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر اسے قبول کر لیا کہ بیکار گھومنے سے بہتر ہے کہ کہیں ٹک جاؤں۔ بعد میں اگر کوئی اچھا موقع ملا تو اس ملازمت کو چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی 75 روپے مجھے تنہا آدمی کے لیے کافی تھے۔ دن بھر میں بڑی تندہی سے دکاندار کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ شام ہوئی تو اس نے مجھے کچھ کاغذات دے کر کہا میں ان کا اندراج بھی کھاتے میں کر دوں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں رجسٹر لے کر بیٹھ گیا اور سنبھال کر کاغذات کا اندراج کرنے لگا۔ ابھی میں اپنے کام میں منہمک تھا کہ میری قوت سماعت سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ پلٹ کر دیکھا تو میرا سب سے بڑا دشمن بیرسٹر راشد حسین، جس کی وجہ سے میں اس حالت کو پہنچا تھا، بیٹھا دکان کے مالک سے کسی مقدمے کی بات کر رہا تھا۔ میری اور راشد حسین کی نظریں چار ہوئی تو میرے زخم تازہ ہو گئے۔ میرا دل چاہا کہ اٹھوں اور اٹھ کر اس موذی کا خون کر دوں جس نے میری زندگی سے تمام خوشیاں چھین لی تھیں، مگر مجھے محسوس ہوا جیسے اس اقدام سے کسی نے مجھے روک لیا ہو۔ میں حقارت سے منہ پھیر کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ راشد حسین نے مجھے ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا ہے، اس لیے شناخت نہ کر سکا ہوگا، لیکن راشد حسین نے مجھے نہ دیکھ لیا لیکن پہچان بھی لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دکان کے مالک نے مجھے آواز دے کر بلایا اور مجھ سے نفرت انگیز لہجے میں مخاطب ہوا، یہ جو بیرسٹر بھی ابھی میرے پاس بیٹھے تھے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ ان کا نام بیرسٹر راشد حسین ہے، کسی زمانے میں انہی کے محلے میں رہا کرتا تھا۔ تم نے راشد حسین کے ہاں ملازمت بھی کی تھی، کیوں؟ جی ہاں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ دکان کے مالک نے نفرت حقارت سے پوچھا۔ میں نے کچھ دنوں بعد ان کی ملازمت چھوڑ دی تھی۔ بکواس کرتے ہو، دکاندار نے گرج کہا۔ تم نے بیرسٹر کے ہاں چوری کی تھی، اس کی لڑکی کا سارا زیور پار کر دیا تھا، جس کے عوض تمہیں 7 سال تک جیل کی سیاہ کرنی پڑی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں احتجاجاً چیخ اٹھا۔ راشد حسین نے میرے اوپر جھوٹا کیس بنایا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر پھر کبھی دکان کے سامنے نظر آئے تو اچھا نہ ہوگا۔ میرا دل تو چاہا کہ اس ساہوکار کے بچے کو کھری کھری سنا دوں۔ ملازمت تو بہرحال چھوڑنی تھی، لیکن خیال کر کے کہ بات بڑھانے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، میں اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلا آیا۔ پھر ایک بار میرا جی اس دنیا کو آگ لگانے کو چاہا۔ میں قتل عام کرنا چاہتا تھا۔ میرے سینے کے تمام زخم جو وقت نے رفتہ رفتہ رفو کر دیے تھے، ایک بار پھر ہرے ہو کر رسنے لگے۔ میں نے خود اپنے آپ سے کہا، شاہد علی، اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنی روش بدلنی ہوگی۔ تمہارا ماضی ہمیشہ تمہارے حال پر اسی طرح اثر انداز ہوتا رہے گا۔ تم جہاں بھی جاؤ گے، جس سے بھی ملازمت کی درخواست کرو گے، وہ تم سے تمہاری سابقہ زندگی کے بارے میں ضرور دریافت کرے گا۔ تم اپنے ماضی کو آخر کب تک اور کس سے چھپاتے رہو گے؟ وقت اور حالات سے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا والوں کو جو خوشیاں اور نعمتیں میسر ہیں، ان میں تمہارا بھی حصہ ہے، لیکن تمہیں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اپنے تیور بدلنے ہوں گے۔ دولت اور طاقت کے حصول کے لیے تمہیں ہر اقدام کرنا ہوگا۔ لوہے پر لوہے سے ضرب دینا ہوگا، ورنہ تم یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ میرا ذہن مجھے کچوکے لگاتا رہا، ماضی کی تلخ یادیں مجھے جھنجھوڑتی رہیں، اور پھر میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں دنیا والوں سے اپنے حصے کی خوشیاں زبردستی چھین لوں گا، لیکن اس انداز میں کہ انہیں ان کا احساس بھی نہ ہو سکے۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اکبر حسین کو حالات سے آگاہ کیا تو اسے بھی صدمہ ہوا۔ مجھے سمجھانے کے لیے بچوں کی طرح اس نے طرح طرح کی دلیلیں پیش کیں۔
مگر میں نے ان نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ اب میں نے عزم مصمم کر رکھا تھا کہ اپنی متعین کردہ راہوں پر کوئی اقدام اٹھانے سے پیشتر ایک بار میاں صاحب سے ضرور ملوں گا۔ رات بھر میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور بے چینی سے جاگتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ کیا اور میاں صاحب سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اکبر کو میں نے نہ تو اپنے فیصلوں سے مطلع کیا تھا، نہ ہی اسے یہ بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں آخری بار میاں صاحب کی قدم بوسی کرنے کے بعد چپ چپاتے شہر سے کہیں دور چلا جاؤں گا اور نئے سرے سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ میاں صاحب کی کوٹھری کے باہر حسب معمول عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ میں ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شام کو کوئی 5 بجے میری باری آئی۔ میں سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ بھوک پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ ذہن کو پریشان خیالات نے پراگندہ کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے کوٹھری میں قدم رکھا تو لوبان کی خوشبو نے میرے دل و دماغ کو تازہ کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ذہن اور دماغ کو تازہ کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ذہن کی پریشانیاں چھٹ گئی ہوں۔ میں بڑی عقیدت سے آگے بڑھا اور میاں صاحب کو سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج کس لیے آئے ہو میرے پاس؟ میاں صاحب کی آواز سن کر میں نے نظر اونچی کی تو لرز اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں آج پھر وہی جلالی کیفیت موجود تھی جو میں ایک بار پہلے بھی چھپ کر دیکھ چکا تھا۔ آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند سرخ ہو رہی تھیں اور جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چہرے پر شدید غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب جو پچھلی ملاقات پر بڑی نرمی سے پیش آئے تھے، آج مجھ سے اس قدر ناراض کیوں ہیں؟ ابھی میں کوئی فیصلہ کر پایا تھا کہ میاں صاحب نے دوبارہ مجھے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے کڑک کر پوچھا، مردود کس لیے آیا ہے میرے پاس؟ میاں صاحب، میں اس شہر سے جا رہا ہوں، آخری بار آپ کا دیدار کرنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے بڑی آہستگی سے جواب دیا تو میاں صاحب تلملا کر بولے، بزدل، انسانوں سے ڈرنے کے بجائے خدا سے ڈرو، کیوں اپنی مٹی پلید کر رہے ہو بیہودے؟ میں خاموش رہا تو میاں صاحب نے جھلملا کر کہا، اندھا ہو گیا ہے کیا؟ دولت کی ہوس نے تجھے بھی اندھا کر دیا ہے؟ ارے مردود، تجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ خدا نے تجھ کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر کے پریشانیاں بخش دی ہیں۔ اگر تو پہلے ہی قدم پر ڈگمگا گیا تو آگے چل کر کیا کرے گا؟ میں نے اس بار پھر کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے بیٹھا رہا تو میاں صاحب چیخ کر بولے، احسان فراموش جہنمی، بول کتنی دولت چاہیے تجھے؟ اگر تو خود کو برباد کرنے کے در پہ ہے تو میں تجھے اتنی دولت دے سکتا ہوں کہ تو اپنی تمام زندگی کسی کوٹھی میں بڑے آرام سے گزار دے۔ جواب دے، اور مستانے عیاشی کرنے کی ٹھانی ہے؟ چوری اور ڈکیتی کرے گا؟ کیا حرام کے مال سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرے گا؟ میاں صاحب کے لہجے میں نہ جانے وہ کون سا جادو تھا کہ میں موم کی طرح پگھل گیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں بے اختیار اٹھا اور میاں صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کوٹھڑی میں صرف میرے رونے کی آواز بھری تھی۔ میاں صاحب کے ہاتھ تیزی سے تسبیح کے دانوں پر چل رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ جلالی کیفیت میں اپنا سر جھٹکتے رہے، پھر انہوں نے پرسکون ہو کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں مخاطب ہوئے، شاہد علی، مت گھبراؤ عزیزم، دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو بڑے بڑے ظالم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تمہیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا میرے بچے، وقت کا انتظار کرو، خود کو سنبھالو۔ میرے اوپر رکت کا عالم طاری تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی حقیر تنکے کی طرح تیز و تند موجوں پر بہا جا رہا ہوں۔ میں میاں صاحب کے قدم پر بڑا سسک رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پیار سے مخاطب کیا تو میری ہچکی بند گئی۔ میاں صاحب مجھے نصیحت کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے ڈبڈبائی ہوئی نظریں اٹھا کر ان کے نورانی چہرے کو بڑی پر امید نظروں سے دیکھا اور بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، میاں صاحب، مجھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ میں تمام عمر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے دنیا والوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں اس ماحول میں واپس نہیں جانا چاہتا جہاں میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجیے میاں صاحب۔ اگر آپ نے میری التجا نہ قبول کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میاں صاحب میری اس اچانک درخواست پر ششدر رہ گئے۔ مجھے کچھ دیر تک گھورتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ بڑی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو ان کی آنکھوں میں حسرت بھری ہوئی تھی۔
مجھے سپاٹ نظروں سے گھور کر قدرے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ کو جو منظور ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تم اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہیں سچے دل سے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، تم یہاں رہو گے تو میرے ہر کام اور عمل سے واقف ہوتے رہو گے، لیکن اگر تم نے اس کا تذکرہ کسی اور سے کیا تو تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ میں نے فوری طور پر حامی بھالی، پھر کچھ دیر بعد میاں صاحب سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ان کے کوٹھڑی نما حجرے سے باہر آ گیا۔ میاں صاحب کے قدموں میں زندگی گزارنے کی اجازت مل جانے کے بعد مجھے جس روحانی مسرت کا احساس ہو رہا تھا اس کا بیان کرنا میرے لیے بس سے باہر ہے۔ میں خوشی خوشی گھر کی سمت واپس جا رہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک خیال بڑی تیزی سے ابھرا، اگر میاں صاحب کے پاس رہ کر میں روحوں کو قبضے میں کرنے کا عمل سیکھ لوں تو مجھے دنیا کے تمام آرام اور تمام آسائشیں میسر آ سکتی ہیں۔ میں راشد حسین کے علاوہ ان تمام لوگوں سے اپنا انتقام لے سکتا ہوں جنہوں نے مجھے کمزور سمجھ کر میرے اوپر ظلم و ستم توڑے ہیں۔ میرے قدم الٹے سیدھے پڑ رہے تھے۔ میں اسی وقت دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور اکبر کو بتایا کہ میاں صاحب نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ اکبر کو یقین نہیں آتا تھا، آج تک میاں صاحب کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو رہنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی اس کا رشتہ ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا۔ میں نے اکبر سے کہا، تم خود میرے ساتھ چلو اور دیکھ لو۔ اس نے جواب میں میرا مختصر سا سامان اٹھایا اور ہم دونوں شام سے پہلے ہی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ اکبر نے مجھے بھینچ کر رخصت کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جن میں میرے لیے بڑی حسرتیں تھیں، امنگیں تھیں اور اعتماد تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے پہاڑی پر آتا رہے گا، اور اس نے مجھے ہدایت کی کہ اب میرا کام میاں صاحب کی خدمت کرنا اور روحانی سعادتیں سمیٹنا ہوگا جن سے اب تک اس علاقے کا ہر شخص محروم تھا۔ کئی لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ رہنے کی درخواست کی تھی، مگر میاں صاحب نے اپنی تنہائی کی زندگی میں کسی بھی شخص کی مداخلت پسند نہیں کی۔ یہ واقعی بہت حیرت انگیز بات تھی کہ میاں صاحب نے مجھے منتخب کر لیا تھا۔ میرا عالم عجیب تھا۔ جس وقت میں نے اکبر کو رخصت کیا اور میاں صاحب کے نیم پختہ مکان کی طرف قدم بڑھائے تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ میں نے ایک عجیب سرور کی لہر اپنے جسم میں دوڑتی محسوس کی۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں اب محفوظ ہوں اور باہر کی دنیا کا کوئی شخص مجھے پریشان کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ سکون اور سرور کی زندگی میری منتظر ہے۔ اس وقت میرے باغیانہ خیالات بھی ختم ہو گئے تھے۔ میں نے پہاڑی کے نیچے دور نظر آنے والی آبادی کو بے نیازی سے دیکھا اور آئندہ زندگی میں نیکی اور سچائیوں کا عزم لے کر آگے بڑھا۔ دروازے پر ہی مجھے میاں صاحب کی آواز سنائی دی، آ جاؤ شاہد میاں۔ میں نے اپنا سامان دروازے پر چھوڑا اور والہانہ انداز میں میاں صاحب کے پیروں پر گر گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، خدا کا یہ سایہ تم پر ہو، تم حق کے امین رہو۔ میرے بچے یہ نفس بڑا ظالم ہے، اسے قربان کرو اور ماضی کو فراموش کر کے ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ پہلی شام جو میں نے اس پہاڑی پر گزاری میری زندگی کی ناقابل فراموش شام تھی۔ جب میاں صاحب کے عتمند ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور روشنیاں سورج کے ساتھ غروب ہو گئی تو میں نے دیکھا سیاہی اور خاموشی کی ایک پراسرار چادر اس جزیرہ نما پہاڑی پر تن گئی ہے، مگر اس شام مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اس خاموشی میں اطمینان کی ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی قیدی جیل سے باہر آنے کے بعد آزادی کی مہک محسوس کرتا ہے۔ کچھ یہی میرا حال تھا۔ اس پہاڑی پر میاں صاحب کا راج ہے، یہ میاں صاحب کی حکمرانی کا علاقہ ہے، یہ دنیا ایک علیحدہ دنیا ہے اور میں میاں صاحب کا مقرب خاص ہوں۔ میں بھی اس علاقے کا مالک ہوں۔ میں خوشی میں جھومتا پہاڑی کے ان گوشوں کی طرف جانے لگا جہاں گھنے درخت تھے اور گہری تاریکی تھی۔ میں اپنا پورا علاقہ آج رات دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ خاصی بڑی اور سرسبز پہاڑی تھی، دور تک درخت ہی درخت تھے۔ ایک چھوٹا سا گھنا جنگل یہاں آباد تھا۔ میں درختوں کے ایک جھنڈ سے گزر رہا تھا، ایک بھاری آواز نے مجھے چونکا دیا، خوش آمدید، السلام علیکم۔ اس ویرانے میں یہ آواز کہاں سے آئی؟ میں دہشت زدہ ہو گیا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میں میاں صاحب کے علاقے میں کھڑا ہوں جہاں کی باتیں عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کسی قدر
جرأت سے جواب دیا، وعلیکم السلام، مگر آپ ہیں کہاں؟ میں تمہارے سامنے ہوں شاہد میاں، ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہی بزرگ کھڑے تھے جنہوں نے رات کو جب میں چوری چھپے تاک جھانک کے ارادے سے اس پہاڑی میں داخل ہوا تھا تو مجھے واپس جانے کی تلقین کی تھی۔ وہ اب مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا، شاہد میاں تم بہت خوش قسمت ہو کہ میاں صاحب نے اپنی غلامی میں تمہیں قبول کر لیا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، شکریہ آپ کا، مگر کیا آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کون ہیں؟ ہمارا تعارف تو ہوا ہی نہیں۔ اب میں کوئی غیر تو نہیں؟ قطعاً نہیں، میرا نام ابو الحسن ہے اور میں میاں صاحب کے غلاموں میں سے ایک ہوں، بزرگ نے کہا، مگر میں نے آپ کو میاں صاحب کے قریب نہیں دیکھا۔ میں میاں صاحب کے قریب ہی رہتا ہوں، صرف میں ہی نہیں، بہت سارے دوسرے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، ان سب سے میں تمہیں ملواؤں گا شاہد میاں، تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ خدا کے مظاہر دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ناکافی ہیں جو تمہارے پاس ہیں، تمہیں اپنے دل کی اور ذہن کی آنکھیں روشن کرنا پڑیں گی، پھر تم بہت کچھ دیکھنے پر قادر ہو جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب کی ایک نگاہ کرم تمہاری ناتواں بصارت کو روشن کر دے گی۔ تم طلب کس طرح کرتے ہو اور تمہاری طلب میں جذبہ کس قدر ہے، یہ سب اسی پر منحصر ہے۔ بزرگ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں اس پہاڑی کی سیر کراؤں۔ میں حیران و ششدر کسی معمول کی طرح ان کے ساتھ ہو لیا، اور میں نے ایک دوسری دنیا دیکھی، وہ دنیا جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ ابو الحسن ایک بزرگ جن تھے اور ان کی دنیا اس دنیا سے مختلف تھی۔ میاں صاحب کے یہاں رہتے ہوئے مجھے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس مدت میں میں نے میاں صاحب کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان کے بارے میں جو روایتیں مشہور تھیں وہ حقیقت کا عشر اشیر بھی نہیں تھی۔ میرا عمل دخل ان کے حجرے میں روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں یکسر بدل چکا تھا، میں اب کسی دوسری دنیا کا شخص معلوم ہوتا تھا۔ میری داڑھی بڑھ گئی تھی اور لباس بہت معمولی تھا۔ میں نے میاں صاحب کے حجرے میں جو عجیب و غریب اور حیرت انگیز مناظر دیکھے وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دینے کے لیے کافی تھے۔ میاں صاحب کے حجرے کے اندر پنجرے میں بند طوطوں سے میری خاصی شناسائی ہو چکی تھی، مگر میاں صاحب کا رویہ ان طوطوں سے ہمیشہ کھینچا سا رہتا تھا۔ رات ہوتی تو اس کمرے میں مختلف قسم کی آوازیں گونجنے لگتی۔ میاں صاحب روحوں کے ایک پرے سے ہم کلام ہوتے، وہ جب چاہتے کسی بھی روح کو طلب کر لیتے اور اس سے گھنٹوں ہم کلام رہتے۔ روحوں کو طلب کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں عملیات میں بھی یدہ تولی حاصل تھی۔ وہ اپنے عقیدت مند کی ضرورت دیکھ کر اس کا مدعا خود ہی بیان کر دیتے تھے۔ ان کے ارد گرد اجنہ کا ہجوم تھا۔ ابو الحسن اس ہجوم میں سب سے زیادہ برگزیدہ شخص سمجھے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ اجنہ سے میری قربت کچھ اس طرح ہو گئی تھی جیسے میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ اب میں انہیں دیکھ سکتا تھا، یا وہ خود اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے کہ میری نظروں سے اوجھل رہیں۔ ابو الحسن کی مجھ پر خاص شفقت کی نظر تھی۔ وہ مجھے اکثر پہاڑی کے سنسان اور گھنے درختوں والے تاریک گوشے میں لے جاتے جہاں اجنہ کی قیام گاہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ میاں صاحب کا رفیق ہونے کے سبب وہ سب میرا احترام کرتے تھے۔ ابو الحسن کی نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی در شہوار کو اگر کوئی انسان دیکھ لیتا تو اس کے ہوش جاتے رہتے۔ وہ سراپا حسن لڑکی میرے سامنے آتی تھی، مگر میں ایک بے نیاز شخص تھا۔ میں پاگل نفس کو مار چکا تھا اور میں اپنے بچے کچے سرکش نفس کی علائشوں سے پاک کرنے کی فکر میں تھا۔ نفس کی پاکیزگی ہی سے میں میاں صاحب سے کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ میاں صاحب کے حجرے کے سامنے مجھ صبح سے عصر تک عقیدت مندوں اور ضرورت مندوں کا ایک ہجوم لگا رہتا تھا۔ میاں صاحب سب کی باتیں اطمینان سے سنتے، لیکن صرف اس کے حق میں دعا کرتے جو حقیقتاً ضرورت مند ہوتا۔ دوسروں کو وہ دلاسا دے کر رخصت کر دیتے تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میاں صاحب روشن ضمیر تھے، وہ اس کے سوا بھی بہت کچھ تھے۔ اس کا اندازہ میری اس سرگزشت پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہو جائے گا۔ ان کے عقیدت مندوں میں مزدوروں سے لے کر بڑے بڑے رؤساء اور اعلیٰ حکام تک شامل تھے، لیکن جہاں عصر کی اذان ہوتی سارا مجمع کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ مغرب کے بعد یہاں بھٹکتی روحوں اور جنوں کا قبضہ ہو جاتا، یہ ساری جگہ پر اسرار ہو جاتی۔ مجھے ابو الحسن در شہوار اور دوسرے جن نظر آنے لگتے۔ رات کو میاں صاحب کی ہو حق کی آواز اور صدائے الہ اللہ اس قدر زور سے بلند ہوتی کہ پوری پہاڑی تھر تھرا جاتی۔ میں اس تمام عرصے میں ایک سچے عقیدت مند اور خادم کی حیثیت سے میاں صاحب کی خدمت کی
اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ میں سونے سے پہلے ان کے پیر دباتا۔ پنجرے میں بند خبیث طوطے مجھے چھیڑتے کہ میں اور زور سے پاؤں دباؤں۔ میاں صاحب اس شرارت پر اسے ڈانٹ دیتے اور وہ سہم جاتا، لیکن 6 ماہ کے اس عرصے میں میاں صاحب نے نہ تو مجھے کوئی عمل سکھایا اور نہ ہی میں روحوں کو طلب کرنے کا وہ راز جان سکا جو اس جگہ کا سب سے حیران کن منظر تھا۔ ہر چاند کے میاں صاحب کے تمام کرشمے اور موزے میرے سامنے رونما ہوتے، تاہم میں ان کی گرد کو نہ پہنچ سکا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ابھی ماضی کے کسی انتقامی جذبے سے آلود تھا۔ بہرحال ایک دن مجھے خود کو سنبھالنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک روز میں حسب معمول رات کے وقت میاں صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا۔ میاں صاحب اپنی کھری چارپائی پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ سو چکے ہیں، اس لیے کچھ دیر بعد میں آہستہ سے اٹھا اور اپنے بستر پر آ گیا جو میں نے میاں صاحب کے کمرے میں ایک کنارے لگا تھا۔ ابھی میں بستر پر لیٹ کر کمر سیدھی بھی نہ کرنے پایا تھا کہ میاں صاحب کی زوردار حق اللہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وجد کی حالت میں وہ ہمیشہ حق اللہ کے نعرے بلند کیا کرتے تھے۔ سوتے میں بھی ان کا ورد جاری رہتا اور حق اللہ کی مدھم آواز ابھرتی رہتی تھی، لیکن اس وقت میاں صاحب کی زوردار حق اللہ کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو میاں صاحب چارپائی پر بیٹھے نظر آئے۔ ان کا چہرہ زرد زیادہ تر پرسکون رہتا تھا، اس وقت غیظ و غضب کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ کپ کپاتی ہوئی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر بڑی تیزی سے چل رہی تھیں اور انگاروں کی مانند دہکتی ہوئی آنکھیں سامنے جھونپڑی کے دروازے پر مرکوز تھیں۔ میں خاموش بیٹھا میاں صاحب کے چہرے کو تکتا رہا۔ جلال کی حالت میں پہلے بھی کبھی میں نے ان سے مخاطب ہونے کی ہمت نہیں کی تھی۔ کچھ دیر تک میاں صاحب اسی حالت میں دو چار رہے، پھر اچانک انہوں نے نظریں گھما کر میری سمت دیکھا اور کرخت آواز میں بولے، مردود ناہنجار، خدا نے چاہا تو تیرا انجام عبرتناک ہوگا۔ میں بری طرح سٹپٹا گیا۔ میاں صاحب کے غصے کی وجہ سے میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ آج سے پیشتر انہوں نے کبھی اس انداز میں مجھ سے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ ہمیشہ اولاد کی طرح مجھ سے شفقت محبت سے پیش آتے تھے، چنانچہ میرا بوکھلا جانا یقینی بات تھی۔ ابھی میں حیرت سے دوچار تھا کہ میاں صاحب کے ہونٹوں کو دوبارہ جنبش ہوئی۔ وہ اسی جلالی حالت میں بولے، آ میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں گا کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ اتنی جلدی اپنے اوقات بھول گیا۔ میاں صاحب کا دوسرا جملہ سن کر میں پسینے میں ہامتا کامتا اٹھا اور ان کے سامنے دو زانو ہو گیا، لیکن میاں صاحب کی نظریں بدستور اسی جانب جمی ہوئی تھیں جہاں میں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی پلکوں کو ایک معمولی سی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ ان کے ہاتھ بڑی تیزی سے کانپ رہے تھے۔ پورا چہرہ مارے غصے کے اتنی شدت سے جھٹکے کھا رہا تھا جیسے میں اس برقی رو دوڑ رہی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی، میاں صاحب اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مظلوم کی آنکھ کبھی خالی نہیں جائے گی۔ تیرا اقتدار اب وقتی ہے۔ میاں صاحب میری سمت متوجہ ہوئے بغیر کہتے رہے، میرے پاس مدد کے لیے مت آنا نابکار، میرے پاس نہ آنا۔ میری سمجھ میں خاک نہیں آ رہا تھا کہ میاں صاحب یہ باتیں مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں۔ میں حیرت و استعجاب کی کیفیت سے دوچار کھڑا پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا میاں صاحب کو۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میاں صاحب کو میرے دل کا بھید تو نہیں معلوم ہو گیا جو مجھے سرزنش کر رہے تھے۔ خوف اور دہشت کی لہر اٹھی تو میں سرتاپا لرز اٹھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر میاں صاحب کے قدم تھامے اور گڑ گڑا کر بولا، میاں صاحب خدا کے لیے مجھے بد دعا نہ دیجیے۔ حالات نے منظر کا نشان مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں مجبور اور بے بس ہو گیا ہوں۔ میرے والدین کی بے چین اور روحیں مجھے اس بات کا احساس دلاتی رہتی ہیں کہ ان پر ظلم توڑے گئے ہیں۔ میری بہن کی کربناک چیخیں مجھ سے اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ میاں صاحب مجھ پر بڑے ظلم ہوئے ہیں، مگر آپ خدا کے لیے مجھے اپنی عنایتوں سے محروم نہ کیجیے۔ میں روتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا۔ مجھ پر رقت کا عالم طاری تھا۔ نظریں نیچی کیے اور میاں صاحب کے قدم تھامے میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ مجھے ہوش نہیں تھا۔ دوبارہ
میں اس وقت چونکا جب میں نے میاں صاحب کے شفیق ہاتھوں کو اپنے سر پر محسوس کیا۔ گھبرا کر نظریں اوپر کی تو میاں صاحب مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب نہ ان کے چہرے پر وہ پہلی جیسی سرخی تھی، نہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت جھلک رہی تھی۔ وہ بے حد پرسکون نظر آ رہے تھے۔ مجھے رحم طلب اور ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اپنی متوجہ پایا تو بڑی حلاوت سے مخاطب ہوئے، کیا بات ہے شاہد علی، تم رو کیوں رہے ہو؟ میاں صاحب، آپ جو چاہیں مجھے سزا دے لیں، لیکن خدا را مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کریں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے آپ کی بد دعا کی نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب مجھے معاف کر دیجئے۔ شاہد علی، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ میاں صاحب نے بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اور بھلا تمہارے لیے بد دعا کروں گا، لیکن ابھی تو آپ… اوہ! اچانک میاں صاحب نے دروازے کی طرف تکتے ہوئے جواب دیا، تم غلط سمجھتے ہو شاہد، میں باتیں تمہارے لیے نہیں تھیں۔ جی، میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اگر میاں صاحب نے وہ باتیں مجھ سے نہیں کی تھیں تو پھر کس سے کہی تھی؟ کیا وہ کسی اور سے مخاطب تھے؟ مگر اس وقت وہاں ہمارے سوا کوئی اور تو موجود نہیں تھا۔ میں ابھی ان باتوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ میاں صاحب نے کہا،